everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शंस कैंपेन क्लोज हो चुकी है और अब बस कल इलेक्शंस होने वाले हैं और हुकूमत का पता चल जाएगा कौन सी नई हुकूमत आ रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए. लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 24 घंटे पहले इलेक्शंस कैंपेन क्लोज होने से 24 घंटे पहले अडयाला जेल से इमरान खान की तस्वीर समेत ऑडियो लीक हुई है. अब मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या मामला है. टाइमिंग देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है. बिल्कुल इलेक्शन से 24 घंटे पहले ऑडियो लीक होना इमरान खान की तस्वीर समेत, ये क्या मामला है. और इसके अलावा जब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर किसी ने उनके वोट पर डाका डाला तो वो ऐसा पीछा करेंगे कि इमरान को भूल जाओगे. फिर जब बात करते हैं फजलुर रहमान की, तो उन्होंने कहा है कि सियासत कुर्सी के लिए नहीं करते, अनबिया की सुन्नत समझ कर करते हैं. और ये सारी जो सियासी गुफ्तगू है इसके हवाले से मैं जानूंगी और मैं चाहूँगी कि हमारे साथ मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस पर रोशनी डालें. सर मुझे बताएं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन 2024 की. जैसे कि वो अभी रिसेंटली इलेक्शन कैंपेन क्लोज हो गई है. 24 घंटे पहले इमरान खान की अडयाला जेल से तस्वीर समेत ऑडियो लीक होने का क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 2024 ये कैंपेन ऐसे थी जैसे 2020 का मैच हो रहा है, जो कि सही एक बेयकीनी की फ़िज़ा थी और लोगों को इब्हाम था कि शायद इलेक्शन ना हो, और बड़ा ताख़ीर से ये इंतहावी मुहिम शुरू हुई. और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इंतहावी मुहिम का अगर सही रंग भरा है तो वो बिलावल ने भरा. उसने बड़े तुंदो तेज़ बयानात दिए, तनकीद की, जारहाना सियासी हमले किए और तीर बरसाए. बहरकैफ इलेक्शन की घड़ी आन पहुंची है और बहुत सारे हादसात हुए और कई उम्मीदवार उनकी टारगेट किलिंग की गई, उन्हें शहीद किया गया. और आपने अभी जो बात की कि आज कोयटा के अंदर बड़ा एक दिलखराश सानिया हुआ है जिसमें कमो बेश 17 कीमती जानों का ज़िया हुआ है और उसमें 20 जो शहरी ज़ख्मी हैं. हमारी दुआ है कि जो शहदा हैं अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द रूब सेहत करे. बहरकैफ हमारे कई दुश्मन हैं. हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा खाली भारत दुश्मन नहीं है, कई और भी मुल्क हमारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मुनसफाना, शफाफ और पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो, और वो उसको बुलडोज़ करने के लिए अपने हथकंडों पर उतरे हुए हैं. बहरकैफ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तमाम महाज़ों पर सरबकफ़ हैं, हर तरह के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हैं, और इस तरह के जो दिलख्वाश सानहात हैं वो नहीं होने चाहिए. लेकिन कोई भी मुल्क ऐसे सानहात से 100% महफूज नहीं है. बहरकैफ जो आपने तस्वीर की बात की है, ये मुबैना तौर पर एक तस्वीर है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो जो अडयाला जेल के अंदर एक आर्जी अदालत है, कमरा अदालत के अंदर तस्वीर ली गई है. और वो जो मुबैना ऑडियो है उसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो दौरान समात जो बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर हैं और इमरान खान के दरमियान को तकरार हुई है उसके बारे में है. तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जितनी वहाँ पे सिक्योरिटी है, जितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जितनी चेकिंग है और जितनी वहाँ पे मशीनें नस्ब हैं, मैं नहीं समझता कि उन सारी जो सिक्योरिटी मेजर्स को डॉज देना और फिर वहाँ तक मोबाइल को एक्सेस मिलना, वहाँ तक मोबाइल ले जाना कोई आसान काम नहीं है. क्योंकि सियासत और ख़ास तौर पे इंतहावी सियासत एक प्रोपेगेंडे का दूसरा नाम है, और इस तरह के बहुत सारे जो फ़र्ज़ी और सतही दावे हर जमात की तरफ से होते हैं. और जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक़ है तो माजी में मैं आपको याद कराता चलूँ कि जब ये इलेक्शन मुशर्रफ का दौर था और नवाज़ शरीफ जिला वतन हुए थे और ये जब सऊदीया से लंदन पहुँचे थे, तो उसके बाद उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ जब मुशर्रफ के दौर में जो फ़ौज की हिरासत में थे किसी किला के अंदर, तो वहाँ से बनाई गई है. और मेरे ज़राए का कहना है कि वो तस्वीर एक सेल्फ़ क्रिएशन थी. आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फ़ोटोशॉप में इतने फ़ीचर्स हैं कि आप चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं. बहरकैफ मैं समझता हूँ ये तस्वीर इससे
یقیناً جو ایک سیاسی مائلیج ہے، جو سیاسی فائدہ ہے، وہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ملے گا. بالکل. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی سرکاری اہلکار کے اندر اتنی جرت یا جسارت ہے کہ وہ اس میں سہولت کار بنے یا ایسی تصویر لیک کرے. بہرحال یہ تصویر، جس طرح میں نے عرض کیا کہ نواز شریف کی تصویر جو میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لندن میں بنائی گئی تھی اور صرف اس کو لیک کیا گیا تھا الیکشن میں فائدے کے لیے، تو جماعتیں، سیاسی جماعتیں، میں نے عرض کیا کہ ان کا میڈیا سیل، ان کا جو ایک پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں کریٹ کرتا ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، جس سے ان کو سیاسی فائدہ ملے. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے بتائیں گے، جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا تو وہ اس کا اس طرح پیچھا کریں گے کہ عمران خان کو بھول جاؤ گے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست میں اس طرح کی گفتگو، کس قسم کی سیاست ہے مجھے بتائیں. پری پول ریگنگ کے بارے میں تاثر دیا جا رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن میں وہ الیکشن کا ماحول نہیں بن سکا، چونکہ پی ٹی آئی پوری طرح فعال نہیں ہے اس میں. اور ان کے ووٹرز، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو پارٹی کا سمبل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے لیے نہیں ہوتا، وہ ووٹر کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے غالباً کم و بیش 60-70% لوگ ایسے ہیں جو صحیح طرح پڑھ لکھ نہیں سکتے. تو پارٹی کا جو نشان ہوتا ہے، جو سمبل ہوتا ہے، انفیکٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ان پڑھ ہیں، وہ نشان کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ نام نہیں ہوتے، نشان ہوتے ہیں، تو ان کو ایک شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا نشان ہے، تو اس کو آسانی سے مہر سب کر دیتے ہیں. بہرکیف ماضی میں بھی دھاندلی ہوتی رہی ہے. دھونس اور دھاندلی ہمارا جو انتخابی سیاست ہے اس کا کلچر ہے. اور جو 2013 کے الیکشن تھے اس میں بڑا معروف ہوا تھا ایک فقرہ عمران خان کا 35 پنکچر، اور عمران خان نے ڈی چوک میں دھرنا بھی دیا تھا، اس میں بہت کچھ ہوا تھا. اور بلاول نے اس دھرنے کا حوالہ دیا یا عمران خان کے اس احتجاج کا حوالہ دیا کہ اگر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو ہم اس سے زیادہ شدید احتجاج کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو تو پوری طرح، پیپلز پارٹی کو پوری طرح جو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے. اگر اس طرح کا دعویٰ کو سامنے آتا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آنا چاہیے تھا. انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. خیر، الیکشن کی جو اصل ساکھ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ تو کل واضح ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ایک جماعت کے لیے مشکلات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور کریک ڈاؤن بھی ہوئے، پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، مقدمات بھی درج ہوئے، جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن کل اصل صورتحال واضح ہوگی. میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین اور جو روس ہیں، دونوں سپر پاورز ہیں اور علاقائی طاقتیں بھی ہیں، وہ پوری طرح اس میں دلچسپی لے رہی ہیں، مانیٹر کر رہی ہیں پاکستان کے الیکشنز کو. اور ان کا کنسرن ہے، انہوں نے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ باور کروایا ہے، یہ کنوے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، ان کے امیدواروں کو کم از کم کل پورا آزادانہ ماحول دیا جائے کہ وہ اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکیں. کیونکہ اس میں دونوں جو ملک ہیں پاکستان کے اندر، ان کے مفادات ہیں. سی پیک، چین سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اور روس اس کا پارٹنر ہے. اور سائفر میں جو عمران خان کو سزا ملی ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے اب یہ کوئی اس میں ابہام نہیں رہا کہ سائفر جو ہے ایک حقیقت تھا. اور اس میں اس کی جو ٹائمنگ ہے، عمران خان کا جو دورہ روس تھا اس کے بعد سائفر آیا تھا. اور اس میں خاصا جو سائفر میں آپ کہنا چاہیے اس کی تحریر ہے یا اس کا جو کہنا چاہیے جو مغز ہے اس سارے سائفر کا، وہ رشیا کے جو دورہ تھا عمران خان کا، اس کے بارے میں بڑا اظہار برہمی کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ یہ وہاں پہ اس میں پیوٹن کا نام ہے، بار بار رشیا کا نام ہے، پھر یوکرائن جنگ کا ذکر ہے. تو بہرحال پاکستان کے اندر ظاہر ہے جو ہمارے دوست اور دشمن ہیں، ان کے جو اپنے مفادات ہیں، وہ اس کو واچ کرتے ہیں، اس کا پہرا دیتے ہیں. اور غالب گمان یہ ہے کہ
پاکستان کے اندر کل کا دن جو ہے یہ بہت انتخابی اہم ہے۔ مہم سے مختلف ہوگا، بہتر ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ ماضی میں ہم نے جب سیاست میں مداخلت ہوئی اور جب قوم کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگتا ہے، پاکستان کا بٹوارا ہوا، اور پاکستان کا ایک جو اہم بازو ہے مشرقی پاکستان وہ ہم سے الگ ہوا، اور اس کو ہم سکوت ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سیاست میں ایک حد تک مداخلت قابل برداشت ہے، جب آپ حد سے تجاوز کریں گے تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو انتخاب ہیں، یہ ووٹ ہیں، یہ سے جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے، ریاست بھی مضبوط ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کو آزادانہ ماحول ملے اپنے حق رائے دہی کے اظہار کے لیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ الیکشنز کے حوالے سے فضل الرحمان نے جو کہا ہے کہ جو سیاست ہے وہ کسی کرسی کے لیے نہیں کرتے بلکہ انبیاء کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی، میں چاہوں گی آپ وہ بھی مجھے بتائیں کہ جیسے کہ الیکشنز کل ہیں انشاءاللہ، تو اس کے لیے فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے، تو یہ بھی سارا مجھے سر بتائیے کیا صورتحال ہے۔ پہلی بات تو یہ جو آپ نے کرسی کی بات کی ہے، ہمارے ہاں بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں جو بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد عزیز ہے، ان کی سیاست کا محور اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد ہے، اور جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا یہ صاحب بہت ساری حکومتوں کے اتحادی رہے ہیں، اور یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ اہم وزارتوں پر براجمان رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، اور اس میں بے شمار مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کے حوالے سے عوام کا جو رجحان ہے یا عوام کی پسندیدگی دیکھتے ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج تک کوئی مذہبی جماعت اپنی حیثیت میں اپنی سولو فلائٹ کے ساتھ پاکستان کے وفاق میں حکومت نہیں بنا سکی۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ایک حد تک صوبائی سطح پر ایک اتحادی حکومت بنائی تھی، جب ان کی پارٹی کے پاس وزارت اعلیٰ تھی، تب صوبہ سرحد اس کو کہا جاتا تھا، بعد اس کا نام تبدیل ہو کر خیبر پختونخوا ہو گیا۔ لیکن جماعت اسلامی بھی اگر ایوانوں میں پہنچی ہے ماضی میں تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی صورت میں انہیں یہاں سے سیٹیں ملی، لاہور سے بھی اور دوسرے شہروں سے، لیکن اس کے علاوہ آج تک جماعت اسلامی ذاتی حیثیت میں کراچی سے تو ون کرتے ہیں، لاہور سے کبھی ان کو یا ایون پنجاب سے کامیابی نہیں ملی۔ تو چونکہ مذہبی جماعتوں نے ایک مذہب کا جو کارڈ ہے وہ سیاست کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا میں نے جس طرح عرض کیا کہ مطمع نظر اسلام آباد رہا ہے، ہمیشہ ان کا ہدف ہمیشہ اسلام آباد رہا ہے، یہ اسلام کے نام پر اسلام آباد میں راج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اخلاص کے ساتھ اسلام کے لیے جد و جہد کریں، اسلام کے لیے، اسلام کے دوام اور استحکام کے لیے سیاست کریں، تو میں یقیناً بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ہے ان کی پذیرائی بڑھے گی، لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن ان کا ایک مخصوص حلقہ احباب ہے، مخصوص ووٹرز ہیں جو ان کے کارکن بھی ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں الیکشن میں، اور اب بھی یہی ہوگا۔ یہ جماعتیں اگر کہیں آتی ہیں پوزیشن میں، چونکہ ان کا چند سیٹیں نکالتے ہیں اپنے صوبہ سے یہ جو ہیں فضل الرحمان، تو یہ اگر فرض کریں مرکز میں پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تب بھی یہ اس کے اتحادی ہوں گے، اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے تو تب بھی یہ اس کے اتحادی ہوں گے، اور اگر یہ دونوں مل کر جس طرح پی ڈی ایم کی آپ نے دیکھی، پی ڈی ایم میں یہ بھی اتحادی تھے، اگر ان فیوچر دوبارہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی مل کر حکومت بناتے ہیں وفاق میں اور صوبوں میں، تو یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے جو فرمایا فوج کے حوالے سے، چونکہ ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں بات کی ہے کہ یہ الیکشن بڑے مختلف ہیں، اس میں چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ 90 کی دہائی والی جو نفرت کی سیاست ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، شدت کے ساتھ اپنا سر اٹھا چکی ہے، اور تشدد، تعصب، صوبائیت، منافرت، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ان کے لہجوں میں ترشی، تلخی اور نفرت اور گالی اور گولی، یہ اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے افواج پاکستان نے یہ بڑا
درست فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کے کہنے پر کہ فوج موجود ہے, فلیگ مارچ ہو رہے ہیں مسلسل, رینجرز, پاک افواج کے دستے اور پولیس, یہ تمام جو ہماری مختلف سیکورٹی فورسز ہیں وہ الیکشن کو پیسفل بنانے کے لیے, منصفانہ اور پرامن بنانے کے لیے وہ سڑکوں پر, اہم شاہراہوں پر گشت کر رہے ہیں اور فلیگ مارچ کر رہے ہیں. اور یہ شہریوں کا بھی میں سمجھتا ہوں اخلاقی فرض ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور آپ اپنے سیاسی نظریات کا بھی اظہار کریں, لیکن جو عدم برداشت ہے, اختلاف رائے کو آپ نفرت کی شکل نہ دیں, آپ اس کو دشمنی شکل نہ دیں. امن و ایمان کے ساتھ ہو الیکشنز, آپ اپنا سیاسی نظریہ اپنے پاس رکھیں, دوسرے کے سیاسی نظریے کا احترام کریں, تو آپ یہ دن گزر جائے گا اور ہم آپس میں جو قدورتیں, رنجشیں, عداوتیں پیدا کرتے ہیں اس سے الٹیمیٹ نقصان ہمیں ہوتا ہے. جن سیاسی شخصیات کے لیے آپ اپنے ہمسائے سے, پڑوسی سے, اپنے کسی خالہ زاد بھائی سے, ماموں زاد بھائی سے اختلاف کرتے ہیں اور اس اختلاف کو اتنی انتہا پر لے جاتے ہیں کہ وہ جو رشتہ داری دشمنداری بن جاتی ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے خسارے کا سودا ہے. آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں اور پھر مطلب امن و ایمان کے ساتھ آپ لوگ اس مہم کو لے کے چلیں. ووٹ ڈالیں جس کو آپ دینا چاہتے ہیں سمجھداری سے, اور ملک میں ایک امن و امان کی صورت بھی قائم رہے. اور ہماری دعا ہے کہ جو الیکشنز کی یہ جو کیمپین ہے 2024 انشاءاللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے. خیر سر, تھینک یو, آپ نے روشنی ڈالی, اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کی بھی بارے میں بھی ہم نے مزید آگاہ کی اپنی آڈینس کو. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. لیٹ اس نو ریگارڈنگ اینی تھنگ وچ از boggling your mind for the upcoming elections 2024 and also اپنی رائے دیں. یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو کیسے کوئی اسٹریٹجی بتائیں کہ ہم آواز ان تک بھی پہنچائیں جو واقعی کچھ کر سکتے ہیں. اور thank you guys. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Pushpa Khan's living till to date. Stay tuned.